मैं दुनिया में इन बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी जिनके वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे और जो अपनी ममानी के रहमो करम पर थी। मामू भी कुछ खास मेहरबान नहीं थे, लेकिन कभी कभी ख्याल रख लेते थे। अपनी बेटियों को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत देते। मामू की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो भी क़ज़ाए इलाही से जा मिले। मामू का दुनिया से जाना था कि ममानी ने अपना असल रंग दिखा दिया। मेहरबान तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत लिहाज मामू का कर लेती थी वो लिहाज ख़त्म हो गया, तो इन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर की मुलाजमों को निकाल कर तमाम घर की जिम्मेदारी मेरे सर डाल दी। हालांकि मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 18 साल थी। मरते क्या न करते, मैं बेसहारा लड़की, जैसा ममानी ने कहा मैंने वैसा ही किया। ममानी का 35 साला बेटा मुझ पर फरफीता हो गया। ममानी से ये बात कहाँ बर्दाश्त होती कि जिस लड़की से वो बचपन से नफरत करती आ रही थी वही इनकी बहू बन जाए। अपने शानदार बेटे के लिए ममानी ने ना जाने कितने सपने सजाए हुए थे। वो अपने बेटे के लिए कोई डॉक्टर बहू लाना चाहती थी किसी ऊंचे खानदान से, और मैं तो एक गरीब लड़की थी जिसके वालिदैन भी नहीं थे और जिसको जहेज के नाम पर कुछ मिलना भी नहीं था। एक वाहिद खूबी जो मेरे पास थी वो मेरा हुस्न था। मैं इंतहाई हसीन थी, इतनी ज़्यादा हसीन कि जब आईने में अपने आप को देखती तो हैरान हो जाती, क्या वाकई ये मैं हूँ? ये मेरी सूरत, ये मेरा चेहरा, मेरी आंखें हैं, ये मेरे होंठ हैं। मैं अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपने हुस्न को देखती रहती, लेकिन मेरा हुस्न किचन और घर की नज़र हो गया। ममानी का बेटा वलीद मेरे हुस्न का दीवाना हो गया। उसने ममानी से कहा कि शादी करेगा तो मुझसे, वरना किसी से नहीं। 2 साल ममानी का बेटा बस इंतज़ार करता रहा, पर सारा मलबा मुझ पर आ गिरा कि मैंने इनके बेटे को फंसाया है। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती, दुआ करती कि जल्दी मेरी शादी हो जाए तो मैं इस अजाब से निकलूं। मैं हरगिज़ ममानी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ममानी के बेटे से शादी करने का मतलब था एक बार फिर से इसी जहन्नम में ज़िंदगी गुजारना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी और वापस आना नहीं चाहती थी। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। ममानी ने फौरन हाँ कर दी। जट मंगनी बट ब्याह हो गया। इन लोगों ने जहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया था। मेरे कपड़े भी इन लोगों ने बनवा कर दिए, तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला जिनकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन शादी की पहली ही रात मेरी सारी खुशी हवा हो गई, जब मुझे मेरे शौहर के मुतल्लिक एक ऐसी हकीकत का इल्म हुआ जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा। मैं दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी थी और शौहर वलीद का इंतज़ार कर रही थी। वलीद अंदर दाखिल हुए। मेरा चेहरा झुका हुआ था तो मेरे करीब आकर बैठ गए, लेकिन मुझे न जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इन्होंने मुझे सवाल किया कि मैं देखने में कैसी हूँ। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा। मैंने कहा, अब खुद घूंघट पलट कर देख लें मैं कैसी हूँ। इनका कहका बुलंद हुआ। मुझे इनके इस तरह से जोर पर हंसने की बात समझ नहीं आई। वो क्यों हंस रहे थे और क्यों मेरा घूंघट पलट नहीं रहे थे। मैंने खुद ही अपना घूंघट पलटकर इन्हें दिखाया। वो सामने देख रहे थे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। मेरा दिल डूब गया। मैंने इनसे कहा, मुझसे नाराज़ हैं या आप इस शादी से खुश नहीं हैं जो मुझे देख नहीं रहे। वो फिर से हंसने लगे। मुझे इनके रवैये में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं समझने से कासिर थी कि वो इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं हैं, शायद किसी और को पसंद करते हैं। इनकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे करवाई गई थी, इसलिए वो हंस रहे थे। मैंने इनसे सवाल किया, क्या किसी और को पसंद करते थे? तो वो फिर से हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग ख़राब होने वाला था। यह क्या तरीका था अपनी दुल्हन से बात करने का? अगर मैं इन्हें पसंद नहीं थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे किसी गहरी खाई में जा उतरा था। मेरी कोशिश थी कि वो एक बार मेरा चेहरा देख ले तो यकीनन इस लड़की को भूल जाएंगे जिससे वो मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद सब भूल जाएंगे, क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मगर सामने वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे। मेरी तरफ नज़र उठाकर देखना भी गवारा नहीं समझा। मैं तो यही सोचकर आई थी, अपने शौहर और ससुराल की इतनी खिदमत करूंगी कि मुझे वापस ममानी के पास जाना ही ना पड़े। क्या तुम्हें ये किसी ने बताया नहीं कि मैं देख नहीं सकता?
اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے لگا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر میں نے کہا ولید یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں۔ آپ کے متعلق میں اس طرح کی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے، آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے۔ میں نے فرما بردار اور با وفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو پھر سے ہنسنے لگے۔ پھر بولے کہ نازنین یہ دنیا بہت بے وفا ہے، اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہو تو دنیا اسے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، کسی قسم کی کمی ہو تو یہی دنیا بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی تھی، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک اندھا شخص ہوں۔ میں نے سب سے سن رکھا ہے کہ تو بہت حسین ہو، لیکن افسوس کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ نہیں سکتا۔ ولید بولتے جا رہے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ مجھے ان کے اس طرح مذاق کرنے پر غصہ آ رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات مذاق نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ میں پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کا محل ایک پل میں زمین بوس ہو گیا۔ میں کیا سوچ کر یہاں آئی تھی اور یہاں اس انسان کے آسرے پر آئی تھی۔ وہ انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور جو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ میرا سہارا کیسے بن سکتا ہے؟ اسے تو خود چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا اور بہت بڑا دھوکا ہوا تھا۔ یہ دھوکا میری ممانی اور میرے سسرال والوں نے کیا تھا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی ایک غریب مسکین یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرتے؟ میں نے غصے سے کہا تو ولید بولے تمہاری ممانی کو پتا تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، انہوں نے تمہیں نہیں بتایا؟ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، تمہارے ساتھ دھوکا میں نے نہیں کیا، تمہاری ممانی نے کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا اور تم راضی ہو۔ ولید نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا میں راضی ہوں؟ کیا میں راضی ہو سکتی ہوں ایک ایسے انسان سے شادی کرنے پر جو دیکھ بھی نہیں سکتا؟ یا خدایا میں کہاں جاؤں؟ میں تو اپنی تمام کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی، اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اب میں کہاں جاؤں؟ میں زور زور سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ ولید چپ چاپ اپنے بستر پر سو گئے۔ انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ جلد ہی نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ میں حیران پریشان جاگتی رہی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی، مجھے معلوم نہیں ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو ولید سو رہے تھے۔ میرے جاگنے کی آواز پر وہ بھی جاگ گئے تھے۔ انہوں نے سہارا تلاش کیا، لیکن میں اتنے غصے میں تھی کہ میں نے انہیں سہارا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ مجھ سے پہلے بھی تو اپنے کام کیا کرتے تھے۔ یہ کمرہ ان کا تھا۔ اندازے کے مطابق وہ واش روم چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے مجھے پکارا نازنین کیا تم یہاں ہو؟ میں کمرے میں موجود تھی، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل اتنا خراب ہو چکا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس پر یہ ظلم ہوا تھا۔ میری حالت کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ جوتا پاؤں میں کہاں تکلیف دیتا ہے یہ جوتا پہننے والا ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، میری تکلیف سے صرف میں ہی واقف تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میرا سسرال میں دل نہ لگتا بھی تو کیسے؟ جس کے آسرے پر میں آئی تھی وہ تو کسی کام کا نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ممانی کو ہم نے ہر حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم راضی ہو۔ انسانی ہمدردی کی خاطر ولید سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے وارث چاہیے تھا، اب مجھے تم وارث دوگی۔ اپنی ساس سے بات کرنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میرے سسرال والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے میری ممانی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، لیکن میری ممانی نے مجھے اندھیرے میں رکھا تو کیا ضرورت تھی آپ کو اپنے اندھے بیٹے کی شادی کرنے کی؟ میں نے غصے سے اپنی ساس کو کہا۔ انہوں نے کہا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اندھے کو اندھا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں ایسی پتھر دل اور بے حس لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن حالات اور واقعات نے مجھے پتھر دل اور بے حس بنا دیا۔ پہلے تو ممانی کے رویے نے مجھے پتھر بنا دیا، اب شادی کے بعد ملنے والی اس دھوکے نے مجھے بے حس بنا دیا تھا۔
دوسروں کے جذبات اور احساسات کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے، میں برے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی دل لگانے کی، لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی میرے حسن کو سراہا جائے، میری تعریف کی جائے، مجھے یہ حق ملے۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ولید بند کمرے میں میری سسکیاں سنتے رہتے، مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتے، لیکن مجھے ان کا وجود ہی اپنے سامنے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میری شخصیت منفی ہو گئی تھی۔ اسی دوران ولید نے کہا وہ شہر سے کہیں دور جا رہے ہیں، واپسی پر انہیں دیر ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاتے اور ڈرائیور کے ساتھ آتے۔ وہ چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں کام وغیرہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی کیونکہ مجھے بہت غصہ تھا۔ سارا کام نوکرانی کرتی، یہاں پر ہر سہولت تھی، نہیں تھی تو بس میرے دل کی خوشی نہیں تھی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر کچن میں آئی، پانی پینے لگی کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ تم بہت خوبصورت ہو، میں نے جب سے تمہارے حسن کو دیکھا ہے تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ آج تمہارا شوہر گھر پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کی غیر موجودگی میں آنا چاہتا تھا تاکہ تم سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ میں تمہیں بتا دوں، میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں، روزانہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں بالکنی میں کھڑا دیکھتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم جیسی حسین لڑکی کی شادی ایک ایسے انسان سے ہو گئی جو تمہارا حسن دیکھ نہیں سکتا۔ میرے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں وہ بولتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نمایاں تھی۔ میں قسمت اور حالات کی ماری ہوئی لڑکی تھی۔ جب کسی اور کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تو مجھے بہت اچھا لگا، بجائے اس کے کہ میں اس کی باتوں پر غصہ کرتی۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگی اور ایسی باتیں ہی میں سننا چاہتی تھی جو میرے حسن کو سراہیں۔ میں نے اسے اشاروں میں کہا مجھے بولنے دو۔ اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور روزانہ تمہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے اسے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میرا شوہر آ جائے گا۔ اس نے کہا مجھے تمہارے شوہر کی خبر ہے، وہ کل صبح ہی آئے گا، لیکن پھر بھی مجھے اپنی ساس کا خوف تھا۔ اس رات تو میں نے اسے بھگا دیا، لیکن اب جب بھی ولید کام سے کہیں جاتے تو وہ آ جاتا۔ نہ جانے اس نے کون سا چور رستہ بنایا ہوا تھا۔ پہلے وہ کچن میں آ جاتا تھا اور اب میرے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر میرے کمرے میں آ جاتا۔ ہم دونوں باتیں کرتے اور وہ میرے حسن کی تعریف کرتا رہتا۔ میں سنتی رہتی اور مجھے اچھا محسوس ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ نقاب کیے رکھتا۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ نقاب ہٹا کر مجھے اپنا چہرہ دکھائیں، لیکن اس نے کہا کہ وہ وقت آنے پر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھی۔ اس کی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک خوب روح نوجوان ہے۔ آنکھوں سے بھی زیادہ اس کی باتیں اچھی تھی، یعنی کہ وہ گرفتار کا غازی تھا۔ مجھے اس کی محبت بری باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن فون کر کے بھی مجھ سے محبت بری باتیں کرتا۔ میری زندگی میں جب کسی چیز کی کمی تھی تو وہ مجھے مل رہی تھی، لیکن ایک نامحرم سے۔ وہ تو میری تعریف کرنے سے قاصر تھا، جو میرا محرم تھا۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ ولید کی غیر موجودگی میں آتا رہتا، ہم باتیں کرتے، لیکن کبھی اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ میری عقل پر شیطان نے پردہ ڈال لیا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے کمرے تک آ جاتا ہے اور وہ کچھ غلط بھی کر سکتا ہے۔ کسی اجنبی پر اعتبار کرنا کس قدر غلط تھا۔ میرا شوہر تو صرف آنکھوں سے اندھا تھا، مگر میرا تو دل بھی اندھا ہو چکا تھا۔ میری روح سچ مچ اندھی ہو چکی تھی۔ میں کیا کر رہی ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کتنا غلط کر رہی تھی۔ مجھے احساس نہیں تھا، لیکن میں یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ میں نے کبھی خود سے سوال نہیں کیا۔ ایک رات ہم باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی کال آئی کہ وہ پہنچنے والا ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ وہ اچانک سے کیسے آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، کیونکہ ولید کی گاڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا واقعی جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ولید اندر آئے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے سلام کیا، میں نے جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے لائٹ آف کی
اور مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ولید سوئے نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے بول پڑے، ناسنین تمہیں معلوم ہے میرے والد بھی اندھے تھے اور میری ماں بے حد حسین تھی۔ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر میری ماں نے میرے والد سے شادی تو کر لی، لیکن ان کے اندر ایک ویرانی تھی ہمیشہ سے، اور انہیں ایک اندھے انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑی۔ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں پیدا ہوا تو والد نے اپنا دل مجھ سے لگا لیا، لیکن پھر ان کا دل مجھ سے اٹھ بھی گیا۔ انہوں نے اپنا دل کہیں اور لگا لیا۔ ابا کی غیر موجودگی میں روزانہ کوئی غیر شخص ہمارے گھر آتا اور میری ماں سے باتیں کرتی رہتی اور میں سنتا تھا مگر کچھ کہتا نہیں تھا۔ جیسے ہی ولید نے یہ الفاظ ادا کیے میری جان نکل گئی۔ یہ تو میری ہی کہانی تھی جو مجھے سنائی جا رہی تھی، یعنی میری ساس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا اور میری ساس نے وہی ظلم میرے ساتھ دہرایا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کہ میری ساس نے اپنی محرومی کا بدلہ مجھ سے لیا۔ ولید نے پھر بولنا شروع کیا تو میں ہمتن گوش ہو گئی، لیکن مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میرا بچپن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میرا لڑکپن اور پھر جوانی آ گئی۔ وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر میں اور میری ماں تھے، اور میری ماں نے دوسرا بچہ پیدا کرنے کی زحمت نہیں کی۔ میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری زندگی میرے والد کو پتہ نہ چل سکا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کے گھر آتا ہے اور ان کی بیوی سے باتیں کرتا ہے۔ پھر میری ماں اتنی ڈھیٹ بن گئی کہ انہیں والد کی موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے والد کے سامنے وہ شخص ہمارے گھر آتا، میری ماں اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی اور ان کی باتوں کی آواز مجھے آتی۔ اس عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو میں پیدائشی اندھا نہیں تھا، میں بچپن میں دیکھ سکتا تھا، پھر اپنی ماں کی حرکات و سکنات دیکھتا رہتا۔ اپنی آنکھوں سے آہستہ آہستہ میری بنائی جاتی رہی، کیونکہ یہ اندھا پن میرے باپ کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا تھا۔ میں لڑکپن کو پہنچا تو بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں اب دیکھ نہیں سکتا کہ میری ماں کیا کرتی ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کی خاطر اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنا علاج شروع کیا، اور نازنین شادی کی رات جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہارے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ولید کہتے کہتے خاموش ہو گئے، اور ان کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تو اندھے تھے، پھر انہوں نے میرا حسن کیسے دیکھ لیا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اندھیرے میں ان کے وجود کو دیکھتی رہی جو سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کیسے مجھے محسوس کیا؟ آپ تو دیکھ نہیں سکتے۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ وہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دیکھ سکتے تھے؟ جب پھر وہ کوئی مذاق کر رہے تھے جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے لڑکپن کے بعد اپنی آنکھوں کا علاج شروع کیا۔ میرے ساتھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا، تھوڑے سے علاج میں ہی آپریشن کے ذریعے میری بنائی واپس آ گئی، اور وہ سب کچھ میں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ تمہاری تصویر مجھے میری ماں نے دکھائی، کیونکہ وہ مجھے اب تک اندھا سمجھتی تھی۔ میں نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں، میرا دل تو ان سے اٹھ چکا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس طرح کی بیوی ثابت ہوتی ہو، بے وفا ہو کر میرے اندھے پن کا یا پھر میرا سہارا بنتی ہو۔ لیکن مجھے تمہارا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارے سامنے اندھے پن کا ناٹک میں نے صرف 1 ہی مہینہ کیا، اور 1 مہینے میں تم نے مجھے چھوڑ کر اپنا ایک عاشق بھی بنا لیا۔ ولید کی بات سن کر میرے تو سر پر آسمان آ گرا، میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ نازنین وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ ان کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پر کیسے ماتم کروں؟ آپ نے یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا؟ میں نے ہمت کر کے ولید سے سوال کیا۔ ولید نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی، وہی نقاب دراز سے نکالا، اپنے چہرے پر پہن لیا۔ میں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے ملنے آتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس قدر نفرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کبھی غور نہیں کیا کہ آنکھیں میری شوہر کی آنکھیں ہیں جنہیں میں دیکھتی ہوں نقاب کے پیچھے۔ نازنین، اگر میں شادی کے بعد اندھا ہو جاتا کسی حادثے میں تو کیا تم کسی اور سے روابطہ استوار کر لیتی؟ ولید کے سوال نے مجھے شرمندہ کر دیا۔
میرے پاس بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے اس نقاب پوش سے محبت ہو گئی تھی اور پھر وہ میرا شوہر ہی تھا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں حالات کا مارا ہوا انسان تھا جس نے اپنی ماں کی بے وفائی دیکھی تھی اور میں اس کی سزا ایک معصوم لڑکی کو دینا چاہ رہا تھا، اسے آزما کر۔ لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں تمہارے کردار کو جان گیا ہوں۔ تم نے اجنبی سے صرف باتیں کی، اپنی حدود کا خیال رکھا، تمہارے احساسات اور جذبات میں، باقی اس کی میں نے تنہائی میں دیکھ لی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ تمہیں صرف محبت بری باتوں کی ضرورت تھی، تمہارے اندر کوئی برائی نہیں تھی، ایک احساس کمتری تھا۔ اور بس نازنین، میں تمہیں کیا خاک معاف کروں گا، بلکہ میں تو اس قابل نہیں کہ تمہیں معاف کر سکوں۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تم سے معافی مانگ سکوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ غلط تم نہیں بلکہ میں غلط ہوں، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہیں آزمائش میں ڈال کر کسی اور کی سزا تمہیں دے کر۔ ولید نے کہا تو میں روتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، غلطی سے پاک صرف خدا کی ذات ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ولید اندھے نہیں تھے، اندھی میں تھی۔ آج خدا نے ولید کے ساتھ مجھے بھی بینائی عطا کر دی تھی، میں اس کی شکر گزار تھی۔ اس رات ہم دونوں نے مل کر خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھی اور ہم بہت خوش تھے۔ سچ کہتے ہیں خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔